अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हमारी महफिल में मौजूद हैं एक नए तनाज़ा, एक नए मामले के गिरदाब में फंसी हुई पंजाब हुकूमत की मुशीर बराए इत्तलात और नशरियात मोहतरमा जनाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। बहुत तनकीद हुई आप पे, बहुत तनकीद। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जी आपका जो प्रोग्राम है वो बैलेंस है। जी जी, आप बड़ी बैलेंस गुफ्तगू कर, इसीलिए आपको दावत दी है कि आप अपना मौक़िफ़ भी सामने। मैं इसलिए आपको गुजारिश करना चाहूंगी कि कम से कम आप लोग तो बैलेंस गुफ्तगू कीजिए। जी जी, सिर्फ ये ना कहते जाइएगा कि बड़ा जुल्म हो गया इसी साहिबा पे, बड़ी बदतमीजी कर दी है फिरदौस आशिक अवान ने, बड़ा जुल्म कर दिया है। प्लीज दोनों तरफ देख के तो बात की। जी जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपका मौक़िफ़ भी सामने रखेंगे और जो कुछ लोगों ने कैमरे पे देखा, जो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा। कैमरे को आप छोड़ दे, सोशल मीडिया को छोड़। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, सारा मसला ये है, तमाम तर सियासी मुबस्सरीन कहते हैं जो कुछ हुआ है उसकी जड़, उसकी बुनियादी वजह ये है कि डॉक्टर साहबा जो है वो कैमरे की तवज्जो का मरकज बनना चाहती हैं एट एनी कॉस्ट। बस ये मामला है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। जो सुन क्यों नहीं सकते तुसी तो इंडिया का कौमी तराना वजन डे तुसी सुन नहीं सकते। बात ये है जुनैद साहब कि एक मिनिस्टर जब इंस्पेक्शन के लिए निकलती है जी, तो जो हुकूमती एहलकार हैं, जो गवर्नेंस के जिम्मेदार हैं, उनसे सवाल करना तो बनता है ना। मिनिस्टर ने सिर्फ मार्केट का फेरा ला के ते वीडियो बनवा के ते नहीं ना घर आ जाना। डॉक्टर साहब देखिए, वहां पे मौजूद हैं जितने भी जर्नलिस्ट थे, सरकारी अफसर। मुझे बात पूरी कर लेने। जी जी, फरमाइए फरमाइए। जब मैं जाके देखती हूँ उधर कि मेरी अवाम जिन्होंने हमें वोट दिया होता है, मेरे पाकिस्तान की प्यारी अवाम और ख़ास तौर पे सियालकोट की अवाम जो मुझे सारी दुनिया से ज्यादा प्यारी लगती है, उनके खाने के लिए जो मार्केट में फ्रूट पड़ा हुआ है वो गला सड़ा है। वो इतना गला हुआ है, इतना गला हुआ है जिस तरह की गली सड़ी गुफ्तगू नून लीग वाले नहीं करते, उस तरह का फ्रूट पड़ा हुआ है। और मुझे फ्रूट देख के बाखुदा ऐसे लगा कि नून लीग लेटी हुई है। असल गुस्सा ही मुझे इस पे चढ़ा है कि ये क्यों इधर पड़े हुए हैं, इस तरह के गले सड़े फल। ये ज्यादती कर रहे। देखिए, आप जाहिर है हुकूमती तर्जुमान है, ये आपका फर्ज बनता है कि आप क्रिटिसाइज भी करें, सब कुछ करें, खुदा के लिए हकायक को मसख ना करें। देखें, वहाँ पे मौजूद जितने जर्नलिस्ट थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, मैंने फर्दन कई लोगों से बात की है। आपका जो पारा चढ़ा है वो गले सड़े फल देख के नहीं चढ़ा जी। आपका पारा उस वक्त चढ़ा है जब आप वहां तशरीफ लाई हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर ने मलका आलिया का इस्तकबाल नहीं किया। ਅਸਲ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ। एक मिनट खलो जाओ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ से ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਮੇਰ ਅਲੀ ਦੇ ਮਗਰ बैठे हो। बात ये है जुनैद साहब, मुझे अल्लाह के फजल से ना किसी प्रोटोकॉल की जरूरत है ना किसी इस्तकबाल की जरूरत है। मैं बड़े इस्तकबाल भी करवा बैठी हुई हूँ और मुझे बड़े प्रोटोकॉल भी मिल चुके हैं। मैं कोई नवी वजीर नहीं बनी, ना ही मैं पहले को घुग्गू घोड़े बेच दी सी। मैं अल्लाह के फजल से सियासत में आने से पहले एक MBBS डॉक्टर हूँ और वहां से मैंने MBBS किया हुआ है जिसका मेरिट पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होता है। हम उसकी कदर करते हैं। हाँ, तो फिर लोग ये सिर्फ जो कहते जा रहे हैं जो उसने CSS करके वो आई हुई है, इतनी इंटेलिजेंट बच्ची, इतनी पढ़ी लिखी खातून को। अरे भाई, ये देखो कि जिसने बेइज्जती की है वो भी को अल्लाह माफ करे छोले दे के 10 नहीं पड़ी। कोई MBBS डॉक्टर है, वो हक पे है, उसने हक सच की बात की है। डॉक्टर साहब, बात ये नहीं हो रही कि कौन MBBS है और कौन CSS है। बात ये है कि दोनों इंसान हैं और दोनों खवातीन हैं। एक खातून को दूसरी खातून को इस तरह लोगों के सामने जब कैमरास ऑन हैं तो इस तरह मेरा ख्याल है कि इस जबान में मुखातिब नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि मैंने ये MBBS या CSS की बात इसलिए की है कि सोशल मीडिया पे अक्सर हमारे बहन भाई यही बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर ये बात नहीं है
تو جو میں نے ان کے ساتھ بیہیو کیا ہے وہ میری کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے ان سے، میری کسی سے کوئی بھی ذاتی دشمنی نہیں، میں آفیسرز کی بھی عزت کرتی ہوں، میں سیاستدانوں کی بھی عزت کرتی ہوں، میں سارے پاکستان کی ہاں ڈاکٹر صاحب اکثر و بیشتر جب آپ سیاستدانوں کی، اپوزیشن کی، افسروں کی عزت کرتی ہیں نا جب، تو ہم ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں کہ تسی کیڑا ایڈا کو پتا ٹی وی خرید لے جتے چ میں صرف لڑدی جھگڑدی نظر ہوں سر جی میں آپا کی طرف سے ہاتھ جوڑ لوں؟ جی جی نہیں آپا نے خود ابھی تک تو کوئی ایکسکیوز نہیں کیا یار میں کس لیے ایکسکیوز کروں، مجھے بتائیں بھی تو صحیح نا، میں نے آپ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ کیوں میری عوام گلے سڑے پھل خرید، بالکل ٹھیک ہے، میری عوام جب پیسے اتنے زیادہ دیتی ہے تو کیلے کیوں بیچارے ڈر کے ایک دوجے ڈن چمڑے ہوندے جنید صاحب امرود وہاں پہ اس طرح کے پڑے ہوئے تھے جو میں غریبان دے بچے نہیں ویڑے چ بیٹھے ہوں گے، اللہ جانتا خربوزہ میں ویکھے گونگے دے منہ ورگا۔ اگر پھل وہاں پر اتنا ناقص تھا تو اس میں اس بیچاری اسسٹنٹ کمشنر کا قصور کیا تھا؟ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کو چاہیے کہ بازاروں میں جا کے چیک کریں کہ عوام کو سودا ٹھیک مل رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چیک کر رہی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سرکاری بازار نہیں تھا، پرائیویٹ بازار تھا۔ وہ پرائیویٹ بازار ہاں جی تو میں نے اوتھے دس دی انی گالی نہ بات دی، آپ کو بتایا تھا، آپ تو اتنی مشتعل تھی، آپ کو تو اتنا شوق تھا کہ کیمروں کے سامنے میں آئی ہوئی ہوں تو میں کوئی ایٹم بم کا دھماکہ کر دوں تاکہ خبروں کی زینت بن جاؤں۔ جنید صاحب میں معافی چاہتی ہوں، مجھے کیمروں میں آنے کا اتنا بھی شوق نہیں ہے، یہ نہ مینوں کیمرے کے آن دا شوق ہوندا نا تے میں کوئی ٹی وی سیریل کر لیندا۔ اللہ کے فضل سے مجھے جوانی میں سمیتا پاٹل کہتے تھے۔ مجھے تو یہ بھی آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا کہ آپ کو آپ کی سہیلیاں سمیتا پاٹل کہتی تھی، اگر سمیتا پاٹل آج زندہ ہوتی اور وہ سن لیتی پھر سن لیتی تو خوشی سے مر نہ جاتے۔ جنید صاحب بس جب میں کالج میں پڑھتی تھی نا اس وقت میری شکل کافی ملتی تھی سمیتا پاٹل، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیمرے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، صرف عوام کی خدمت کرنے کا شوق ہے۔ دیکھیں جنید صاحب، ووٹ لینے کے لیے ہم نے عوام کے پاس جانا، ہم لوگوں نے جا کے عوام کے متھے لگنا ہوتا، یہ آفیسر حضرات تو ایئر کنڈیشن لگا کے دفتروں میں بیٹھے ہوتے، ان کو کیا، عوام بیچاری بے شک سڑا گلا فروٹ کھائے، جتنا مرضی مہنگا فروٹ کھائے، جو مرضی عوام کے ساتھ ہو، ان کا تو کوئی ایسا ذمہ ہی نہیں ہوتا۔ نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بیوروکریسی سے کام لینے کا بھی طریقہ اور سلیقہ ہونا چاہیے نا۔ جنید صاحب مجھے یہ بتائیں، سارے پاکستان میں مشہور تھا کہ شہباز شریف افسروں کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، بڑی جھاڑ پونچھ کرتے ہیں، اس وقت تو آپ لوگوں کو کسی کو نہیں کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دوسری غلط بات آپ نے یہ کی ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا آپ پہ پل پڑا ہے تو آپ نے خام خواہ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہے، آپ نے اس اسسٹنٹ کمشنر کا نون لیگ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کی ہے، ایک تصویر پتہ نہیں وہ فیک ہے یہ اصلی ہے، اس کو آپ نے وائرل کروایا، ایک الزام یہ بھی ہے۔ سب وہ تصویر فیک نہیں ہے، بلکہ جو ویڈیو چلاتے رہے ہیں نا میرے حوالے سے کہ میں بڑی سختی سے بول رہی ہوں، وہ ویڈیو فیک، اس میں کیا جملہ فیک ہے؟ چلے ہم بتائیں، ہم اپنے ویورز کو بتانا چاہیں گے۔ وہ جس کے اوپر ٹون لگائی ہوئی ہے وہ جان بوجھ کے ڈب کر کے تو اس پہ ٹون بھی لگا دی، یہ چینلوں والے کرتے ہی ایسے جان بوجھ کے کسی سادی سی بات پہ بھی ٹون لگا دیتے، صرف اس لیے کہ عوام سمجھے کہ پتہ نہیں کتنی کو بری بات کر دی اور سارے امیج کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ میں تو ایمان سے دعا کرتی ہوں اللہ کسی شریف آدمی پہ ٹون نہ لگائے۔ کار میں کہیں ہیں سارے کار والے کٹھے ہو گئے، نہیں فردوس کی کہہ رہی ہیں اتے ٹون لگ گیا ہے، جیسے کہتے ہیں نا مارشاء اللہ لگ گیا ٹون لگ گیا۔ ساڈے امب نو امب نہیں لگے تو ٹون لگ گئی۔ دیکھو نا ذرا کوئی گل تو نہیں نہ کرنا۔ ہاں جی دنیا بھلیکے جو دیکھے پتہ نہیں ٹون دے تھلے کی ہے۔ ہاں اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے لگ ٹونو ٹونو لگ ٹونو۔ جس طرح غریب آدمی بیچارہ اپنے ٹھڈ تو کپڑا نہیں نہ چکتا، اس طرح شریف آدمی اپنی گفتگو تو ٹون نہیں چکتا، اور پھر جب ایک بات پہ ٹون لگا دی جاتی ہے تو اس کو بعد میں بے شک جتنا مرضی وضاحتیں پیش کرتے رہے چینلوں والے، بندہ بے عزت تو ہو ہی گیا ہوتا ہے۔ جس سیاستدان پہ ایبڈو لگ جائے
یا ماضی میں لگی تھی یا ٹون لگ جائے یار، دونوں بیچارے بالکل رہ جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ٹون نکلے۔ لیکن ایک بات ہے، میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کے مخالفین بھی اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ کو عوام کی ہمدردی جو ہے وہ بہرحال ڈاکٹر صاحبہ کے دل میں موجود ہے۔ جنید صاحب، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایک میرا بیچارہ عوام کا غریب آدمی سارے دن کی خون پسینے کی کمائی اپنی جیب میں ڈال کے پھل والی دکان پہ پہنچتا ہے تو پھل ویکھ کے انہوں انج لگتا ہے جی میں ہسپتال دی ایمرجنسی چاہ وڑے ہوں۔ کسے فروٹ دا سر پاٹا ہے، کسے دی لت ٹوٹی، کسے نے گلوکوز لگا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی بات درست تسلیم کر لی جائے تو مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ فوری طور پہ چیف سیکرٹری نے اسسٹنٹ کمشنر کی حمایت میں بیان کیوں دیا؟ دیکھ لو جاؤ ایک منٹ، جنید سلیم اور ہم نوا چیف سیکرٹری نے ظاہر ہے اپنی اسسٹنٹ کمشنر کے حق میں بیان دینے نا۔ وہ کی پنجابی دی کہاوت ہے مجھاں مجھاں دیاں پہنا ہوں دی۔ ناظرین مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ان ٹیچرز میں سے کسی کو کالج میں بھیجا جاتا ہے، کالج کی پرنسپل کہتی ہے کہ جی میرے پاس تو یہ ٹیچر پہلے سے موجود ہے، بیسکس کی ٹیچر موجود ہے، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں گی؟ ان کی تنخواہ روک دی جائے گی اگلے مہینے سے۔ اچھا بھائی جان، اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں، ایک مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ only the wearer know where the shoe pinches۔ جوتا پہننے والے کو ہی پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے تنگ کر رہا ہے جوتا اس کو۔ تو یہ مسئلہ جو بیچارے، جب تم نے انگلش میں کہا تھا نا تو سب کو سپ سونگ گیا تھا۔ سب نے ایسے شو کیا تھا کہ یہ محاورہ انہوں نے خود بنایا ہے۔ نہیں، جب تم نے اپنا اردو میں ٹرانسلیٹ کیا نا تو ہم سب کے سا میں سا آیا ہے۔ صحیح بات ہے، میں یہی سمجھا کہ سر ہمیں پہلے ہندی دینے لگے ہیں۔ جو بھی مسئلہ جو لوگ اس سے دوچار ہوتے ہیں اس کی سنگینی کا اندازہ ان کو ہی ہوتا ہے۔ اس وقت کم و بیش لاہور میں 100 کے لگ بھگ پروفیسرز پی ایچ ڈی، جن میں سے اکثریت پی ایچ ڈی ٹیچرز کی ہے، وہ ایک عجیب و غریب مسئلے سے دوچار ہیں اور اس پہ حکومت کو بہت ہی نرم دلی کے ساتھ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اور پروفیشنل بیسس پہ غور کرنا چاہیے۔ پرابلم یہ ہے بھائی جان کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے 2002 سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ مختلف کالجز کو وہ ڈیپوٹیشن پہ پروفیسرز ٹیچرز دیا کرتے تھے 2002 سے۔ تو یہ جو لاہور ویمن یونیورسٹی یہاں پہ ہے لاہور میں، اس کو انہوں نے کم و بیش 90 یا 100 کے لگ بھگ جو ہے وہ ٹرانسفر بیسس پہ ٹیچرز دیے تھے، ڈیپوٹیشن پہ نہیں دیے تھے، ٹرانسفر بیسس پہ دیے تھے۔ اب وہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک عرصے سے وہ ٹیچرز جو ہیں وہ پڑھا رہی ہیں بیچاری مختلف سبجیکٹس کی، جن میں سے میں بار بار کہہ رہا ہوں اکثریت پی ایچ ڈی ہے، بڑی قابل ٹیچرز ہیں۔ اب اچانک یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے کہا کہ جی ساڑھے کول تو پیسے نہیں ہے، حالانکہ پیسے ہیں۔ اب ہائر ایجوکیشن کمیشن یا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ خیال آیا ہے کہ ان ساری ٹیچرز کو پوسٹ سمیت واپس ان اداروں میں بھیج دیا جائے، یعنی مختلف کالجز کو دے دیا جائے۔ پوسٹ سمیت کا مطلب یہ ہے کہ جس پوسٹ اینڈ اسکیل میں وہ کام کر رہی ہیں ان کو اس سمیت اسی اسکیل میں واپس بھیج دیا جائے، یعنی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کسی کو ویاڑی بھیج دے گا، کسی کو سیالکوٹ بھیج دے گا، کسی خاتون کو کہیں بھیج دے گا، کسی کو کہیں بھیج دے گا، یعنی بالکل ان کو یعنی اسکیٹر کر دے گا۔ ظلم ہے، اور ظلم ہے سر، سیدھا سیدھا ظلم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے لاہور میں اگر کسی بھی ٹیچر کو ان ٹیچرز میں سے کسی کو کالج میں بھیجا جاتا ہے، کالج کی پرنسپل کہتی ہے کہ جی میرے پاس تو یہ ٹیچر پہلے سے موجود ہے، بیسکس کی ٹیچر موجود ہے، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں گی؟ ان کی تنخواہ روک دی جائے گی اگلے مہینے سے۔ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی ہوم ورک کیے، کہ جی ہاں کہ اٹھا کے پھینک دو ان کو،
ہمیں یونیورسٹی گرانٹس ڈپارٹمنٹ والے تو خدا کے لیے تھوڑا سا سوچیں کہ یہ خاندان ان سے پل رہے ہیں اور وہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی مطلب کوئی نچلے درجے کی خواتین نہیں ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ PhD خواتین ہیں, اس قوم کی کریم ہے وہ. اور بڑی پیاری کسی نے بات کی تھی نا جی کہ یہ جو درشنی جانور ہوتے ہیں نا, ہاتھی اگر آپ باندھ لیں تو وہ نرا خرچہ ہی ہے, اس نے نرا کھانا ہے تو کام موٹا گئے نہیں, درشنی ہے, درشنی جانور ہے. تو جو دودھ دینے والی بھینسیں ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے, درشنی جانوروں کو نہیں پالنا چاہیے. بالکل. تو یہ جیسے میں ایک دو دفعہ پہلے بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ نرس جیسے ہیں, پاکستان کے سارے ہسپتالوں کی نکمی ترین جو اپنا کارکردگی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ نرسیں نہیں پوریاں. اسی طرح اچھی قوم نہیں بن رہی تو کیا ہے کہ بھائی کالجز کا, اسکولوں کا بہت بری حال ہے, بہت برا حال ہاسپٹلز کا برادر اعظم یہ حال ہے کہ جس کو ٹیکہ لگانا آتا ہے نا اس کو نرس رکھ لیتے ہیں. بوکا ایک دن نقاب چڑھا کے نا تو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلا گیا اور زنانہ آواز میں کہنے لگا میں نے نرس رکھ لو. یقین کرو جی انہوں نے کہا جی نرس رکھ لیے یا تو انو ایمبولینس رکھ لیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم پڑھی لکھی بنے اور اچھی قوم بنے تو آپ کو تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے. تعلیم کی طرف اگر توجہ دینی ہے تو سب سے پہلے ٹیچرز, جو ٹیچرز ہیں ان کی طرف توجہ دیں, ان کے مسائل حل کریں, ان کی عزت کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے فائنینشیل پرابلمز ہیں بھی ہیں تو اس کا ایک آسان سا حل یہ ہے کہ آپ آئندہ سے ریڈ لائن لگا دیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن یا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹیچرز پرووائڈ نہیں کرے گا. لیکن نہیں فرض کرو میں کہتا ہوں تو آئندہ کے اگر نہیں کر رہے تو جو آپ کر چکے ہو پرووائڈ ان کی حفاظت تو آپ کی ذمہ داری ہے نا, وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ کا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں کہ جب چاہ ہاتھ رکھ دیا جب چاہ ہاتھ اٹھا لیا, یہ کوئی مذاق تو نہیں. اتنا پڑھ لکھ کے پھر بیستی ٹینشن فائدہ دیکھیں, اور اس بات کا احساس کہ اتنا پڑھ لکھ کے بھی ٹینشن ہونی ہے ایک غوری صاحب سے زیادہ کسی کو ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. نیور سر نیور. اللہ تعالیٰ رحمت کرے انگریزی پہ بھی اور ہم پہ بھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی اور پروجیکٹ میں سے بچت کریں, آپ کسی اور چیز میں سے بچت کر لیں. خدا واسطے ان چیزوں میں نہ بچت کریں. ان سے پیسے بچا کے آپ ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, آپ قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, آپ اپنی اگلی نسلوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, پیسوں کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. اصل میں دیکھو جو ہوتی ہے نا شارٹ سائٹڈ قوم میں, یعنی جو نزدیک صرف دیکھ سکتی ہیں, دور بھی ان قوم نہیں ہوتی, دور تک نہیں دیکھ سکتی, وہ کبھی بھی جو آپ کو اصل فائدے ہوتے ہیں وہ نہیں. مثلا صحت ہے, دیکھ لو کیا ہوتا ہے, ہم کئی دفعہ اس بات کا رونا رو چکے ہیں کہ ان عوامل کا علاج کیا جائے جن کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, جن کی وجہ سے آپ کو اربوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. آپ چند لاکھ روپے خرچ کر کے لوگوں کو صاف پانی دے دیں, ہیپیٹائٹس سے بچا لیں. اسی طرح لوگوں کو صاف ہوا مہیا کریں, درجنوں بیماریوں سے بچا لیں. آپ لوگوں کو خوراک اچھی دیں تو موٹاپے سے بچا لیں. ان ساری بیماریوں پہ آپ کو اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں. اللہ کا واسطہ کبھی سوچیں. وہی میڈیکل ٹیسٹ والا صاحب FSC دے امتحان ٹھیک نہیں ہوندے تے ٹیسٹ لو انٹری, ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا, یعنی FSC دے امتحان نہیں ٹھیک کرنے, ایک اور سے آپا پا دیتا. ابھی کچھ عرصے بعد ہوگا جی اس ٹیسٹ کے بعد ایک اور ٹیسٹ بھی ہوگا, اس میں بھی ہمیں یقین نہیں. سر جی یہ لاسٹ ٹیسٹ ہے, یہ زمبابوے میں آخری ٹیسٹ ہے. یار وہ بات نہیں ہو رہی بھائی, اور بات یعنی آپ دیکھیں کہ عزیزی ہم سوری میں بول رہا ہوں, ہمیں یہ مذاق کے علاوہ یہ جو ہماری پڑھی لکھی بہنیں ہیں ان کا کچھ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو. یار ہر ایک کا سوچنا چاہیے, ہر ایک کا, اور خاص طور پہ جو معمار ہیں, جو قومیں جنہوں نے بنانی ہے, جن کے ہاتھوں آپ کی قوم بننی ہے, اس میں صحت ہے, اس میں ایجوکیشن ہے, اس میں جو باقاعدہ کی پوسٹ, یہ کی پوسٹ لوگ ہیں نا جی, یہ جو ہیں ٹیچرز, نرسیں, ڈاکٹرز, خدا واسطے ان کا خیال کرو, ان کو دھیان دو, ان کو مراد دو, ان کو نرش کریں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ان کے ناز نخرے اٹھائیں. یہ وہ شعبے ہیں جو قوموں سے مطالبہ کرتے ہیں, یہ شعبے کہ ہمارے ناز نخرے اٹھاؤ. ناز وہ ایک مشہور بات نہیں ہے, جاپان میں ایک جگہ
ایک ریلوے اسٹیشن بنایا گیا تھا وہ ختم کر دیا گیا. پتہ چلا کہ یہاں یہ پہلے تھا ریلوے اسٹیشن, یہ ختم کیوں کر دیا گیا؟ پتہ چلا جی وہاں سے ایک بچی, ایک چھوٹی ننھی طالبہ چڑھتی ہے, تو فوری طور پر انہوں نے کہا جی ایک اسٹیشن, ایک طالب علم کے لیے بھی وہ ریلوے اسٹیشن ختم نہیں کیا جائے. ہاں جی, یہ ہوتی ہے قوموں کی ترجیحات. یعنی یہ ٹیچر کی بات ہو رہی ہے تو اشفاق احمد صاحب مرحوم, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, اکثر وہ اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میرا چالان ہو گیا تو میں عدالت میں گیا اس چالان کے لیے شاید کو فائٹ کرنے کے, غلط ہوا یا صحیح کیا, تو کہتے ہیں میں جب عدالت میں گیا ہوں تو مجھے جج نے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو, کام کیا ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا جی میں ٹیچر ہوں, میں پڑھاتا ہوں. اس وقت وہ وہاں پڑھاتے تھے. تو جج فوراً کھڑا ہو گیا اور اس نے اناؤنس کیا کہ تمام لوگوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے, عدالت کے اندر ایک ٹیچر موجود ہے. تو یہ جج نے یہ بتایا ہے کہ ٹیچر کی کتنی اہمیت ہے. تو ایسی ویکھو نا ٹیچراں نال او کرن ڈے ہیں جڑا مداری اپنی باندر نال نہیں کردا, ڈنڈے دے نال کدی انج کر کے کدی ادھر نوں ٹپوسی تے کدی ادھر نوں ٹپوسی میں چکر چاڑے. مسلسل اصرار کر رہے ہوتے ہیں سورے جا کے دکھا, وہ باندر دی شادی نہیں ہوئی تو سورے کتوں جا کے؟ نہیں ویسے بھی حضور باندر بیچارہ سورے کتوں جاوے, سورے اگے اودے نال گھٹ کرن ڈے. ہن تسی کہہ رہے ہو کہ جاؤ جی سیالکوٹ, بریک لے لو آج. ناظرین میرا بریک لینے کو جی تو نہیں چاہ رہا لیکن مجبوراً مجھے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لینی ہے. عام سا محاورہ ہے منہ پہ 12 بجنا. گوگے کے آگے سے روٹی اٹھائی تو اس کے منہ پہ 12 بج گئے. اچھا عام لوگوں کے منہ پہ 12 بجتے ہیں, اس کے منہ پہ 24 بجتے ہیں. اچھا آج اردو کا پیریڈ ہے, گڈ. اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہم ان محاوروں کا یا ضرب الامثال کا ذکر کریں جن میں گنتی آتی ہے, نمیرکس آتے ہیں 1 2 3 1 2 3 4 5, ٹھیک ہے, ان کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کا ذرا جنرل نالج بھی ٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن سوری میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی بیٹا. سر آپ ہمیں بیالوجی اور کیمسٹری پڑھاتے ہیں, یہ سنیاسی بننا چاہتا ہے. سر دہلے مجھے شروع سے ہی اریٹیٹ کر رہے جی سر, حالانکہ اس کے پاؤں کے اوپر سے ٹرک بھی گزر جائے تو یہ اریٹیٹ نہیں ہوتا. اچھا پلیز بی سیریس. پہلا محاورہ ہے جی 3-5 کرنا. پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ 3-5 کرنا. وہ یہ مطلب کہ 3-5 یعنی جلدی جلدی نبیڑنا. نہیں بالکل نہیں. 3-5 کا مطلب ہوتا ہے ٹال مٹول سے کام لینا. یعنی میں نے اپنے پیسے واپس مانگے تو وہ 3-5 کرنے لگا. نہیں جیسے سر 3-5 ہوتا ہے. نہیں بھائی 3-5 کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا, چیر پاڑ کے ختم کر دینا, ہاتھ مار کے ختم کر دینا. لیکن 3-5 کا مطلب ہے ٹال مٹول سے کام لینا. سر جیسے کہتے ہیں کہ تم نے تو اپنے دوست کے ساتھ جانا تھا, کہتے یار میں اس کو 3-5 کر دیا. یار سر کو کیا بتاتے ہو, سر روز جب گھر سے نکلتے ہیں ہماری استانی پوچھتی ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں تو روز ہی 3-5 کر کے نکل آتے ہیں. اچھا اگلا محاورہ جو ہے بہت ہی عام ہے, میرا خیال سارے آپ لوگ اس کا مفہوم جانتے ہوں گے. 9-2-11 ہونا. جی سر مجھے کوئی مشکل سوال پوچھیں سر. 9-2-11 کا مطلب بتا دیں کیا ہے؟ 9-2-11 ہونا کیا مطلب ہے؟ 9-2-11 فرار ہونا سر. فرار ہونا, غائب ہو جانا, اچانک تھوڑی دیر کو کام کر کے تو نکل جانا. ٹھیک ہے. اچھا اس کی وجہ تسمیہ بہت مزیدار ہے. 9-2-11 کب محاورہ بنا, کیسے بنا؟ یہ برِ صغیر میں جب ریلوے متعارف ہوئی تو شروع میں ٹرین کو دیکھنا لوگوں کے لیے ایک تماشا ہوتا تھا. لوگ پلیٹ فارم پہ جت جمع ہو جاتے تھے اور جا کے دیکھا کرتے تھے کہ ٹرین آ رہی ہے اور پھر روانہ ہوئی ہے دوبارہ. تو اس وقت یہ رواج تھا شروع میں کہ ٹرین جب اسٹیشن پہ آتی تھی تو وہ 9 سیٹیاں بجاتی تھی, 9 گھنٹیاں بجاتی تھی. پھر جب وہ روانہ ہوتی تھی تو 2 گھنٹیاں بجاتی تھی. اور 9 گھنٹیاں بجانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ, وہ خود بھی انگریز کو پتا تھا کہ لوگ شوق سے دیکھتے ہیں, تو 9 گھنٹیاں بجانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ آ کے دیکھ لیں ٹرین کو. اور پھر 2 گھنٹیاں بجا کے روانہ ہو جاتی تھی, تو رکتی وہ 1-2 منٹ کے لیے تھی. تو اس وقت یہ پھر محاورہ بنا کہ 9+2=11, یعنی یوں آئی یوں چلی گئی. سمجھ گئے سر. یہ پنجے کی اوجتے سیر کڑائی چی. محاورہ تو ٹھیک ہے لیکن اردو میں بتاؤ نا. یعنی 5 گھی میں سر کڑائی میں. اردو محاورے میں سر کڑائی میں نہیں ہے, لیکن 5 گھی میں ہونا اردو کا محاورہ ہے. 5 گھی میں, بندے کی 5 گھی میں. سر یہ کسی پکوڑیوں والے کا محاورہ ہے.
और मेरा ख्याल है गोगे पे बनाया था। सर जी ये इससे पूछती ना भाभी आपकी कौन सी रोटी पकाऊं शादी के घी वाली, तो ये कहते हैं पांचों घी में। मतलब क्या है इसका? मौज लग जाना सर। हाँ, मौजे लगना। जैसे गोगा डाइनिंग रूम में बैठा है और उसकी पांचों घी में। सर ये पांचों घी में ये मिसाल जो है मेरा ख्याल ये जब देसी घी था तब बनी है। एग्जैक्टली जब घी जो है, और वो भी देसी घी, बहुत बड़ी नेमत हुआ करता था और उसको एक उंगली से इस्तेमाल किया करते थे। तो कुछ आए कि एक उंगली और 5 उंगलियां। अब वैसे भी मैंने सुना है कि पुराने शायर अदीब वलैती घी नहीं थे इस्तेमाल करते। अच्छा जी, आम सा मुहावरा है, मुंह पे 12 बजना। गोगे के आगे से रोटी उठाई तो उसके मुंह पे 12 बज गए। अच्छा, आम लोगों के मुंह पे 12 बजते हैं, इसके मुंह पे 24 बजते हैं। मेरी बात कर रहे हैं सर? जी जी, आपकी बात कर रहा हूँ। ओके, आई डोंट माइंड। तो फिर सती जुल्फी के मुंह पे तो 6-7 ही बजेंगे। सर ये वैसे मुहावरा है क्या 12 बज जाना? ये चेहरा उतर जाना, परेशान हो जाना, परेशान। कोई बात सुन के उसका चेहरा उतर गया, उसके मुंह पे 12 बजने लगे। बहुत अच्छे सर, आप हैं माशाल्लाह लायक आदमी, एवं नहीं हमने आपको टीचर रखा हुआ। अच्छा, 12 बज जाना, इसको जुमले में इस्तेमाल करें ना। जी सर जी, वो एक फिल्म में ना शाहरुख खान ना माधुरी से लड़के ना चला जाता है। अच्छा। तो माधुरी के मुंह पे ना 12 बज जाते हैं, तो फिर भी प्यारी लग रही थी। यार ये जुमला बनाया, पूरी फिल्म की कहानी सुना दी। नहीं सर, बनाया इसने जुमला ही है, असल में इसने बीच में दिल की बड़ास भी निकाली। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जो खानदान मिल के खाना खाते हैं वो दीगर अफराद के मुकाबले में ज्यादा सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं और उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज एक और बड़ी ही दुख वाली खबर हमारी बाकमाल फनकारा बुशरा अंसारी साहबा की बहन, वो भी बड़ी प्यारी फनकारा थी हमारी, सुंबल शाहिद साहबा, उनकी आज डेथ हो गई है कोरोना की वजह से। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। सुंबल आपा से कुछ दिन पहले ही मेरी, कुछ दिन नहीं, महीना 1.5 महीना पहले मेरी फ़ोन पे बात हुई। ऐसे ही बुशरा आपा से बातें करते हुए उनका जिक्र हुआ तो उन्होंने बताया कि जब से उनका बेटा फौत हुआ है, ये सुंबल शाहिद साहबा का जवान बेटा कुछ अरसा पहले फौत हुआ था जी। वो पैराग्लाइडर था, पैराग्लाइडिंग करता था और बेचारा उसी के दौरान गिर के वो उसकी डेथ हो गई। तो उस वक़्त से बड़ी दुखी थी, बहुत ज़्यादा बेचारी परेशान रहती थी और सारा दिन, चूँकि वो कहती थी कि मेरा तो वो दोस्त भी था, मेरा बेटा जो है, चूँकि मेरे साथ वो एक ही बेटा था और उसके साथ वो बड़ा प्यार और बड़ा दोस्ताना था उनका, इकट्ठे बहुत आपस में उनका वक्त गुजरता था, इसलिए वो बड़ा प्यार करते थे। बेटे वैसे ही बड़े प्यारे होते हैं जी। अच्छा, इस अलमनाक मौत पे सारी बहनें बहुत ज्यादा दुखी हैं क्योंकि वो बहनें कम और सहेलियां ज्यादा लगती हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ऐसे मौकों पे ही असल में सब्र और शुक्र का इम्तिहान शुरू होता है। बिल्कुल ऐसे मौकों पे ही, इन अलमनाक घड़ियों में ही अल्लाह ताला के हुजूर सब्र और शुक्र का कलमा कह के उसकी ताकत का इजहार किया जाता है, उसकी ताकत को माना जाता है जी। अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और ख़ास तौर पे सुंबल शाहिद साहिबा को अल्लाह पाक बहुत ही आला मुकाम। आमीन। अच्छा जी, एक और बात, ये कोरोना के हवाले से ही मैं सोच रहा था, वो आज आपसे करनी है जी। जहाँ कोरोना की वजह से बहुत सारी तकलीफें हमने उठाई हैं और बहुत सारे दुख देखे हैं जी। वहाँ उन साइड इफेक्ट्स में एक अच्छी चीज भी मैंने देखी है। अच्छा। इस कोरोना ने एक मर्तबा फिर खानदान के अफराद को इकट्ठा बैठने का मौका दिया है। अक्सर हम अब देखते हैं कि घरों में लोग इकट्ठे होते हैं और सबसे प्यारी बात यह है कि इकट्ठे खाना खा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अच्छा, इस इकट्ठे बैठ के खाना खाने के जो फवायद हैं, इस पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने, बहुत से रिसर्च सेंटर्स ने रिसर्च की है। अच्छा। और उसके जो नताइज बताए हैं
وہ اس قدر اچھے ہیں اور اس قدر خوش آمد ہیں اور اتنے صحت مند ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانے کے کیا فوائد ہیں تو ہم کبھی بھی، اللہ کرے یہ کرونا ختم ہو جائے، اللہ پاک اپنی رحمت کرے یہ ختم ہو جائے، مگر ہم اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھانے کو کبھی بھی نہ مسترد کریں، کبھی بھی نہ چھوڑیں، اتنے فوائد ہیں۔ مثلا آپ کو آج میں سناتا ہوں، ٹائم میگزین کے مطابق جو خاندان مل کے کھانا کھاتے ہیں وہ دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ صحت مند زندگی گزارتے ہیں اور ان کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ جو امیون سسٹم کا سیاپا نہیں پڑا ہوا ہمیں کہ کورونا جو ہے یہ امیون سسٹم اچھا ہونا چاہیے، قوت مدافعت، ہاں جی، اس میں امیون سسٹم جو ہے، قوت مدافعت جو ہے، یہ مل بیٹھ کے کھانا کھانے سے بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ پھر نیو جرسی کی ایک تحقیق کے مطابق جو فیملیز ایک ساتھ کھانا کھاتی ہیں، آپ حیران ہوں گے سن کے کہ 40% بجٹ کم خرچ ہوتا ہے، کیونکہ ایک ساتھ کھانا کھانے کی جو عادت ہے نا جی، یہ باہر کھانا کھانے کی عادت کم کر دیتی ہے۔ یہ بڑی عجیب سی چیز ہے کہ آپ اگر اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں تو آپ کو اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ باہر جانے کو پھر آپ کا جی نہیں چاہتا، اس میں برکت پڑ جاتی ہے۔ ہاں اسی طرح جو افراد فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کی روٹین کو اپنائے ہوئے ہیں وہ کھانے کی میز پر موجود سبزیاں، سلاد کھاتے ہیں، وہ دل دادا ہو جاتے ہیں سبزیاں کھانے کے، سلاد کھانے کے، ایون بچے بھی۔ تحقیق یہ کہتی ہے کہ اگر وہی سبزیاں اور وہی سلاد اگر آپ بچوں کو اکیلے بیٹھ کے کھانے کے لیے دیں تو وہ کبھی بھی نہیں کھائیں گے، انکار کر دیں گے، مگر اگر وہ ساری فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ چیزیں بھی کھاتے ہیں۔ یہ فوائد میں نے کچھ ہفتے پہلے گوگے کو سمجھائے تھے، گوگے نے 3-4 دن ان پہ عمل کیا، بہت خوش تھا، لیکن میرا خیال چوتھے یا 5ویں دن گوگے کے بچوں نے گوگے کی ٹیبل ہلا یار ہمیں شو کر لینے دیا کرو، تم جاتے ہوئے گوگا ساتھ لے جائے، اس پہ جو تم نے تجربے کرنے ہیں وہ اکیلے کر لیا۔ ماضی میں ایک رائے نے جنم لیا تھا اور اب بھی یہ بات عام سننے کو ملتی ہے کہ مل کر ٹی وی دیکھنا خاندان کو قریب لانے کا باعث بنتا ہے، لیکن محققین اب اس بات کو رد کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک ایک ساتھ ٹی وی دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع کم ملتا ہے، جبکہ کھانے کی میز پہ بیٹھنا زیادہ مناسب اور زیادہ وقت فراہم کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ جوڑتا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل، ٹی وی کے مقابلے میں ڈائننگ ٹیبل خاندان کے افراد کو آپس میں جوڑتا ہے، زیادہ جوڑتا ہے، زیادہ قریب کرتا ہے۔ اسی طرح ایک تحقیق بتاتی ہے کہ کھانا کھاتے وقت ٹی وی یا موبائل کی جانب دھیان رہے تو ان افراد کو ہاضمے اور موٹاپے کے مسائل کے ساتھ ساتھ نفسیاتی امراض کا بھی خدشہ لاگو ہو جاتا ہے۔ جی عام لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ وہ ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں، موٹاپا ہو جاتا ہے، ذہنی بیماریاں لگ جاتی ہیں ان لوگوں کو۔ اس بات پہ زور دیتے ہیں محققین کہ کھانے کی میز پہ بیٹھنے سے پہلے موبائل سائیڈ پہ رکھ دیں اور ٹی وی بند کر دیں، یوں جب ٹی وی اور موبائل سے نظر ہٹے گی پھر آپ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے، وہ آپ کو نظر آئیں گے، ان کے چہرے کے تاثرات جو ہیں وہ جو بغیر بیان کیے کوئی چیز آپ کو نظر آنی ہے وہ نظر آئے گی۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کا بچہ کو ٹینس بیٹھا ہوا ہے یا کھچا ہوا منہ ہے یا سیریس، آپ فوراً پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، خیر ہے، یا کوئی گھر کا فرد جو ہے وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے آپ انوالو ہوتے ہیں اس سے۔ بالکل، اس لیے ٹیبل پہ، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے ٹی وی شی وی بند ہونا چاہیے اور موبائل جو ہے نا اپنے وہ اس جگہ پہ رکھیں جہاں آپ کی بیوی کا ہاتھ نہ پہنچے۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ کسی بیوقوف سے لا حاصل بحث کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ بیوقوف ایک نہیں 2 ہیں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔